हम आपके लिए लेकर आए अच्छा बयान, सुनेगा तो इंशाल्लाह नफा होगा। अब चलते हैं बयान की तरफ। और हमारे नबी को अल्लाह ने ऐसा पाकीज़ा बनाया। बात आई तो मैं एक बात बताऊं, आपको मालूम है ये हमको कभी कभी हार्ट में दर्द होता है, अल्लाह न करे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन आपको मालूम है जब दर्द होता है तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, और मालूम नहीं ऑपरेशन होता है, कभी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, कभी बाईपास होता है, कभी एंजियोग्राफी होती है, कभी एंजियोप्लास्ट होता है, कभी बलून छोड़ा जाता है, और उसके बाद में कितने दिन बिस्तर पे आराम करना पड़ता। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ही मामला किया, लेकिन हमारे लिए वो एक तकलीफ़ का सबब होता है, हमारे नबी के लिए वो ही पाकीज़ा सबब बन गया। बोलो सुभान अल्लाह। 4 मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को यहाँ से यहाँ तक खोला गया है, ओपन हार्ट। कितनी मरतबा? लेकिन याद रखना हमारा ऑपरेशन 22 से तकलीफ होता है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर, अरबी ज़बान में क्या बोलते हैं, शक्के सदर, यानी सीने मुबारक को चाक किया गया, वो पाकीज़ा। कितनी मरतबा हुआ पूरी ज़िंदगी में? बोलो कितनी मरतबा? आप सुनोगे तो आपकी अकल हैरान होगी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल बचपन था, आप हज़रत हलीमा किनके घर में थे? साथ में बोलो ना, हज़रत हलीमा सादिया, यानी कबीला बनु साद में थे। और हज़रत हलीमा अपने बच्चों को जानवर चराने भेजा करती थी। एक दिन हलीमा ने कहा मोहम्मद को भी ले जाओ। हमारे नबी का वही बचपन का ज़माना था, कहा मोहम्मद को भी ले जाओ। तो हज़रत हलीमा के एक बेटे जिनका नाम है ज़मूरा, साथ में बोलेंगे क्या नाम है? ज़मूरा। ओ ले गए मोहम्मद को ले गए। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे नबी का बचपन था। ज़मूरा कहते मैंने देखा कि 3 शख्स आए सफ़ेद कपड़े में, चेहरा चमकता चमकता, और उन्होंने मोहम्मद को लिटा दिया, और लिटाने के बाद पूरा सीना खोल दिया, यानी सीना खोल दिया, जैसा ओपन हार्ट होता ना वैसा खोल दिया। और ज़मूरा कहते मैं दौड़ता दौड़ता घर पर आया और अपनी अम्मी को कहने लगा, अम्मी अम्मी, अम्मी का नाम हलीमा, अब्बा का नाम हारिस। कहा मैंने अपनी अम्मी अब्बा को कहा, अम्मी अब्बू चलो चलो, वो मोहम्मद के साथ कुछ मामला हो रहा है, वो मोहम्मद के साथ कुछ मामला हो रहा। ये हलीमा और हारिस और ज़मूरा सब दौड़े दौड़े गए, उस जगह पर गए, वहाँ तक मामला मुकम्मल हो गया था। हमारे नबी ने क्या फरमाया, जब हलीमा को देखा, हारिस को देखा, ज़मूरा को देखा, हमारे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ 3 शख्स आए थे और मेरे ये हार्ट को खोला, मेरे सीने को खोला, शक्के सदर हुआ। अब मालूम नहीं कोई चीज़ को निकाला और फेंक दिया और वापस उसको जोड़ दिया, लेकिन कहा मुझे ठंडक की महसूस हुई, कभी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। बोलो सुभान अल्लाह। ये पहली मर्तबा हमारे नबी का शक्के सदर, यानी क्या किया गया, हार्ट को खोला गया। हाँ, ये एक मर्तबा। दूसरी मर्तबा कब हुआ, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में, एक रिवायत में 13 साल की उम्र, एक रिवायत में 14 साल की उम्र, आप किसी गली से गुजर रहे थे और वहाँ दूर दूर लोग चल रहे थे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किनारे किनारे चल रहे थे। वही 3 शख्स आए और तीनों बिल्कुल खूबसूरत लिबास में, सफ़ेद लिबास में, चेहरा चमकता हुआ, मतलब वो इंसान नहीं थे, वो फरिश्ते थे। उन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत से ज़मीन पर लिटाया, फिर इसी तरीके से आपके सीने मुबारक को चाक किया गया और कोई चीज़ निकाली और उसको फेंक दिया। जो दूर से लोग आते आते वहाँ तक तो मामला मुकम्मल हो गया, फिर जोड़ भी दिया। मतलब पहली मर्तबा भी कोई चीज़ को निकाला और फेंका, दूसरी मर्तबा भी बोलो कोई चीज़ को निकाला और फेंका, और तीसरी मर्तबा गारे हिरा। बोलो हमारे नबी कहाँ पर? अभी नबूवत मिली नहीं है। आपको मालूम है नबूवत मिलने से पहले हमारे नबी गारे हिरा में जाया करते थे, इबादत करते थे। नबूवत तो बाद में मिली 40वें साल की उम्र में, लेकिन हमारे नबी ऐसे ही अकेले अकेले जाते थे गारे हिरा में और वहाँ जाके अल्लाह की इबादत करते थे। वहाँ एक फरिश्ता आए और वो फरिश्ते का नाम है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अकेले आए और गारे हिरा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को फिर खोला। ये कौन सी मर्तबा? लेकिन इस वक्त क्या किया, हज़रत जिब्राइल कोई नूरानी बर्तन लेकर आए थे जिसमें लगता था नूर ही नूर है। वो सारा नूर जो है हमारे नबी के सीने में उतार दिया। बोलो सुभान अल्लाह। पहले 2 मरतबा निकाला गया, तीसरी मरतबा पुर किया गया, यानी नूर अंदर रखा गया। कितनी मरतबा हो गया? 3 मरतबा। और आपको मालूम है चौथी मरतबा हमारे नबी को मेराज पर जाना था। कौन लेने आए थे? अरे बोलो ना, कौन लेने आए थे? हज़रत
یہ آئے حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اب ہمارے نبی کہاں تھے؟ الگ الگ روایت ہے. یا تو ہمارے نبی کعبے کے پاس تھے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے، یا ہمارے نبی ام ایمن کے گھر میں تھے، یا ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے. لیکن حضرت جبریل آئے، سب سے پہلا کام آپ کو لٹایا. لٹانے کے بعد اسی طریقے سے شق کے صدر یعنی سینے مبارک سے پیٹ مبارک تک کھولا گیا، اس حصے کو کھولا گیا. اور آج بھی نور کا برتن لے کر آئے تھے اور سارا نور اندر بھر دیا. تو 2 مرتبہ نکالا گیا اور 2 مرتبہ بھرا گیا. کیا نکالا گیا؟ کیا بھرا گیا؟ سننا، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو پیار سے. ایک بہت بڑے محدث کبیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، نام بولو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ شخص ہے جن کے خاندان کی وجہ سے علم حدیث ہمارے ہندوستان میں آیا ہے. کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے پہلی مرتبہ جب حضرت حلیمہ کے یہاں ہمارے نبی تھے، اس وقت ہمارے نبی کا شق صدر ہوا یعنی سینہ مبارک کھولا گیا اور کسی چیز کو نکالا گیا. وہ کیا نکالا گیا؟ کہا بچوں کے اندر جو شرارت ہوتی ہے، بچوں کے اندر جو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، بچوں کے اندر جو کھیلنا کودنا ہوتا ہے، بچوں کے اندر ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے، وہ جو مادہ بچوں میں ہوتا ہے وہ اللہ نے نکلوایا اور پوری امت کو بتایا کہ ہر بچہ شرارت کرے گا، میرا محمد بچپن میں بھی شرارت نہیں کرے گا. بولو سبحان اللہ. دوسری مرتبہ جب ہمارے آقا صاحب کی عمر 13 یا 14 سال کی، تب شق صدر کیوں ہوا؟ کیونکہ جوانی میں قدم رکھنا ہے. اور ہم لوگوں نے جوانی میں قدم رکھا، ہم کو معلوم ہے. ہم نے جوانی میں قدم رکھا، ہم نے غلط کام کیے، ہم نے شہوتوں کا غلط استعمال کیا، آنکھوں کا غلط استعمال کیا، کانوں کا غلط استعمال کیا، ہاتھوں کا غلط استعمال کیا، بلکہ جوانی کیا ہم بڑھاپے میں بھی غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ نے وہ جو جوانی کی غلط شہوتیں ہوتی ہے، اللہ نے وہ نکال دیا اور اس کو پھینک دیا اور امت کو بتا دیا امت کے سارے جوان غلط کام کرے، آنکھوں کا غلط استعمال کرے، لیکن میرا معصوم محمد سے کبھی ایسا نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور تیسری مرتبہ نکالا نہیں بلکہ بولو نا اندر نور کا برتن اتارا. کب؟ غار حرا میں. کیوں؟ کیونکہ غار حرا میں ابھی نبی بننے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور کیا ملنے والا ہے بھائی؟ کیا ملنے والا ہے؟ قرآن. اور قرآن بہت بھاری بھرکم کلام. ارے بولو قرآن. وہ تو ہم نے قرآن کو معمولی سمجھا ہے، ورنہ قرآن کی حقیقت میں کوئی جائے اتنا بھاری ہے. اللہ کہتے وہ تو قرآن میں نے محمد پر اتارا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اللہ کہتے پہاڑ پہ اتارتا نا، پہاڑ بھی لرز جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے میرا قرآن اتنا بھاری بھرکم کلام ہے کہ میرا قرآن اگر کوئی میرے ڈر سے پڑھے اور پہاڑ پر اترے، پہاڑ کے بھی چورے چورے ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو وہ قرآن اب محمد کے سینے میں اتارنا ہے، ہمارے نبی کے سینے میں اتارنا ہے. اللہ نے پہلے سے نور بھر دیا تاکہ اے میرے پیارے نبی بھاری بھرکم قرآن آئے گا، تجھے لینا بھی آسان ہو جائے گا، امت تک پہنچانا بھی آسان ہو جائے گا. تو نور کو بھر دیا. اور چوتھی مرتبہ کب؟ بولو کون سا؟ بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں کون سا؟ معراج کے موقع پر. کیوں؟ کیونکہ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میرے پیارے نبی کو آسمانوں پر بلانا ہے، نبیوں کی ملاقات کروانا ہے، جنتیں بتانا ہے، سدرۃ المنتہا بتانا ہے، 7 آسمانوں پر اور بیت المعمور کا دیدار کروانا ہے. وہ کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کو میرا دیدار کروانا ہے آمنے سامنے. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف اللہ. اور اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ بھائی یہاں ہم جتنے بیٹھے کوئی اللہ کو دیکھا؟ ارے زور سے بولو نا ہاں یا نہیں. کل دیکھیں گے، 2-4 دن کے بعد دیکھیں گے، قیامت تک کوئی نہیں دیکھے گا. اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکو. اللہ کہتے میں نے کسی بندے کو آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ کہتے میں سب کو دیکھ سکتا ہوں. بھئی اللہ سب کو، قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی بندے اور بندی کی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ، ارے اللہ کو کیا دیکھے؟ اللہ کی تجلی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے.
ارے بولو کیا ہو گئے؟ تو اللہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ میں نے کسی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. لیکن یہاں معراج میں اللہ کو ہمارے نبی کا دیدار کرنا ہے، ہمارے نبی کو اللہ کا دیدار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کے سینے مبارک کو شق کیا، چاک کیا اور سارا نور کا برتن اندر اتار دیا تاکہ میرے نبی کی آنکھوں میں وہ طاقت آئے کہ بار بار اللہ کا دیدار کر سکے، دیر تک اور دور تک اللہ کا دیدار کر سکے. تو آپ سوچو ہمارے نبی کا کتنی مرتبہ شق صدر ہوا. تو اس سے سوچو ہمارے نبی کتنے پاکیزہ ہوں گے. اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ساتھ میں بولو نا اللہ کے سوا. آپ نے ایک امام کا نام سنا ہوگا، امام مالک. بولو کون؟ 4 امام بہت مشہور گزرے ہیں، 4 ائمہ. نمبر 1 امام اعظم امام ابو حنیفہ. بولو امام اعظم امام ابو. نمبر 2 امام شافعی. نمبر 3 امام مالک جن کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں. اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل. یہ 4 امام بہت مشہور ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں آپ کو بات بتاؤں، امام مالک رحمت اللہ علیہ نا پوری زندگی مدینہ میں رہے. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ ہم کو بھی وہاں کی موت نصیب فرمائے. پوری زندگی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ رہے. ان کو بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے امیروں نے اپنے زمانے میں دعوت دی. کوئی کہے بغداد آ جاؤ، کوئی کہے عراق آ جاؤ، کوئی کہے ایران آ جاؤ، کوئی کہے فلسطین آ جاؤ، کوئی کہے یمن آ جاؤ. امام مالک سب کو کہتے کہ کہیں نہیں آؤں گا، کیونکہ اگر وہاں آیا اور میری موت آ گئی تو مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. اس لیے امام مالک پوری زندگی کہاں پر رہے؟ مدینہ منورہ میں رہے. ایک دن امام مالک نے خواب دیکھا. بولو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. اور خواب میں ملک الموت کو دیکھا. ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، وہ تو ڈبوئی میں بھی آئے گا، آتے رہتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ ملک الموت گھومتے رہتا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وکٹ گرا دیتا ہے. ملک الموت یعنی موت کا. اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ کہتے میں نے سارے بندوں کے حوالے کر دیا موت کے فرشتے کو. جب میرا حکم ہوگا وہ روح کو آدمی مر جائے گا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو دیکھا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بات چیت شروع کی. اب کچھ بات چیت خواب میں امام مالک کوئی سوال پوچھے، ملک الموت جواب دے، پھر سوال پوچھے جواب دے. اب جب خواب پورا ہونے لگا تو امام مالک تو اللہ کے ولی تھے اور مدینے میں تھے. امام مالک نے وہ ملک الموت کو کہا تم سب کو موت کے گھاٹ اتارتے ہو نا، روح نکالتے ہو نا اللہ کے حکم سے. ہاں میرا کام ہی ہے، میری ڈیوٹی ہے روح کو کیا کرنا. ملک الموت کی ڈیوٹی ہے، وہ پوری ٹیم کے ساتھ گھومتے ہیں. ورنہ آپ سوچیں گے کہ ایک آدمی ڈبوئی میں اسی وقت میں مرا اور ایک آدمی سورت میں اسی وقت میں مرا تو ملک الموت تو ایک ہے. وہ ڈبوئی میں تھا تو سورت میں نہیں تھا، سورت میں تھا تو ڈبوئی میں نہیں تھا. تو اللہ نے ملک الموت کے ساتھ پوری ٹیم کو رکھا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ نے پوری ٹیم کا ذکر کیا ہے. تو اب پھر وہ امام کا نام بھول تو نہیں گئے. کیا نام امام؟ انہوں نے ملک الموت خواب میں آئے. اچھا میرے خواب میں آئے تو بھی میں بھی یہی سوال پوچھوں جو امام مالک نے پوچھا. امام مالک نے وہ ملک الموت کو پوچھا کہ تم سب کی روح نکالتے ہو اللہ کے حکم سے. ملک الموت نے کہا میری ڈیوٹی ہے میں نکالتا ہوں. تو امام مالک نے کہا میرے پاس کب آنے والے؟ ٹائم معلوم ہو جائے تو تیاری کرنے سمجھ میں آ گیا. بھائی ٹائم معلوم ہو جائے کہ تم کب آنے تو والے ہی ہو. میرے پاس بھی آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے، روح تو نکلنے والی ہے. لیکن ٹائم معلوم ہو جائے تو تیاری کرنے سمجھ میں آوے. تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے خواب ختم. کیا اشارہ کیا بتاؤ، آپ لوگ بھی بتاؤ. ایسا یوں اشارہ کیا. اس کا مطلب 1 2 3 4. امام مالک اٹھے،
خواب دیکھ رہے تھے, سپنا تھا, خواب تھا, ڈریم تھا, اٹھے, سوچے ملک الموت نے میرے کو ٹائم تو دیا, لیکن کیسا ٹائم دیا؟ ہو سکتا 5 منٹ کے بعد واپس آنے والے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 گھنٹے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 ہفتے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد آنے والے ہوئے, لیکن آنے والے ضرور ہے. ٹائم کتنا دیا ہے؟ 5, 1 2 3 4 5, 5 منٹ بھی, 5 گھنٹے بھی, 5 ہفتہ بھی, 5 مہینے بھی, 5 سال. اب امام مالک گھبرا رہے, کب موت آئے گی, کب موت آئے گی, کب موت آئے گی, کیونکہ بول کے گئے. کتنا بول کے گئے؟ 5. بولو کتنا بول کے گئے؟ 5. اب امام مالک بہت گھبراہٹ میں اپنے 2 اسٹوڈنٹ کو بلائے. کس کو بلائے؟ اپنے 2 شاگردوں کو بلائے اور کہا دیکھو یہ خواب کا معاملہ ہے, اور اس وقت مدینے میں سب سے اچھا خواب بیان کرنے والے ایک اور امام ہے جن کا نام ہے امام محمد بن سیرین. بولو کیا نام ہے؟ امام محمد بن سیرین ان کا نام ہے. کہا ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ, کیونکہ امام مالک خود حافظ, قاری, عالم, بلکہ بخاری شریف جو ہے نا, بخاری شریف اس سے پہلے مارکیٹ میں جو کتاب چلتی تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ, موطا مالک. کیا نام ہے؟ موطا مالک. وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی. بخاری تو بعد میں آئی. بخاری سے پہلے جو ہماری زمین پر سب سے بڑی حدیث کی کتاب تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تھی. تو امام مالک نے کہا میرے پاس بہت علم ہے, لیکن خواب کا معاملہ جو ہے نا وہ امام محمد ابن سیرین. تو 2 اسٹوڈنٹ گئے. کتنے؟ 2 شاگرد گئے, جا کے امام محمد ابن سیرین کو کہا, اور امام مالک نے کہا تھا میرا نام وام مت لینا, سیدھے خواب پوچھ لینا. جا کر خواب پوچھا کہ ایک آدمی سوئے تھے, رات کو خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور پوچھا کہ تم میری روح کب نکالو گے, میرے کو موت کب آئے گی؟ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے گئے. 5 منٹ, 5 گھنٹے, 5 سال کے 5 مہینے کیا ہے؟ امام محمد بھی بہت ہوشیار تھے. کہا دیکھنے والا کون ہے؟ تو دونوں شاگردوں نے کہا وہ رہنے دو نا, دیکھنے والا کون ہے, بس کسی نے خواب دیکھا. تو امام محمد مسکراتے مسکراتے کہتے قسم اللہ کی مدینے میں یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے, باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو دونوں شاگردوں نے کہا وہی ہے, ہمارے استاد ہیں, انہوں نے ہی دیکھا ہے. تو امام محمد ابن سیرین نے کیا جواب دیا معلوم؟ ملک الموت کیا بول کے گئے؟ 5. وہ یہ بول کے گئے کہ میرے کو بھی نہیں معلوم کہ تمہاری روح کب نکالنا ہے. ملک الموت کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میری روح کب نکالنا ہے, تمہاری کب نکالنا ہے. وہ تو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے, کن نکالو, نکال دیا. اللہ کا آرڈر ہوتا ہے نکالو. تو کہا لیکن وہ 5 کا کیا مطلب؟ تو امام محمد تھے نا, انہوں نے کہا جا کے تمہارے استاد امام مالک کو بولو 5 کا مطلب یہ کہ 5 چیزیں ایسی ہے جو اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ 5 کا مطلب یہ تھا. وہ 5 منٹ بھی نہیں, 5 گھنٹے بھی نہیں, 5 مہینہ بھی نہیں, 5 سال بھی نہیں. مطلب ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہے, پورا ڈبوئی بولے, جو کون جانتا؟ اللہ کے سوا وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو انہوں نے تو اشارہ کیا کہ کائے کو میرے کو پوچھتے ہو کہ موت کب آئے گی, میرے کو بھی نہیں معلوم تمہاری موت کب آئے گی, تم کو نہیں معلوم میں کب دنیا سے جاؤں گا. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے. چلو آج ڈبوئی میں ہم اعلان کریں وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو جاننے والا کون؟ آواز نہیں آتی. جاننے والا کون؟ اللہ کے سوا. سب سے پہلی چیز ان اللہ عنده علم الساعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمبر 1 قیامت کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم. معلوم تو کس کو معلوم؟ آئے گی ضرور. بولو آئے گی. قیامت کا جھٹکا آئے گا ضرور, اور وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ہی آئے گی. وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا. سب معلوم ہے, لیکن قیامت کب آئے گی وہ ہم کو معلوم نہیں. وہ صرف کس کو معلوم ہے؟ ہاں, جب صحابہ نے ہمارے نبی کو پوچھا تھا, جب صحابہ نے ہمارے نبی کو پوچھا پیارے نبی بتاؤ نا قیامت کب آئے گی, تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الساعة أیان مرساها فیما أنت من ذکراها إلی ربک منتہاها انما أنت منذر. اللہ نے فرمایا ان کو کہو قیامت کب آئے گی مت پوچھے, کوئی بھی میرے کو نہ پوچھے قیامت کب آئے گی, یہ پوچھو قیامت کی تیاری کیا کی ہے.
تو نمبر 1 بولو قیامت کا علم رکھنے والا کون؟ کتنی باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ 5 نمبر 1 قیامت کے بارے میں جاننے والا کون؟ اللہ۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی، بارش، اللہ فرماتے اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں، جب میں نے چاہا اتار دیا، جب میں نے چاہا روک دیا، جب میں نے چاہا بادل آ گئے، کڑکنے لگے، بجلی چمکنے لگی، مگر بارش نہ ہوئی، کہیں پر بادل بھی نہ آئے، بجلی بھی نہ چمکی، اور میں نے پانی برسا دیا۔ اللہ فرماتے کسی کو نہیں معلوم کہاں کتنا برساؤں گا، کہاں کھیتوں میں اناج اگے گا، کہاں باغ میں پھل اور پھول آئیں گے، کسی کو معلوم نہیں۔ بارش کا علم بھی کس کے پاس؟ نمبر 1 قیامت کا جاننے والا بھی کون؟ اللہ۔ بارش کا جاننے والا بھی کون؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک عورت پریگننٹ ہو گئی، اس کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ ہوگا، پریگننسی پوری ہوگی یا مس کیریج ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے یہ بھی نہیں معلوم کہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، ایمان والا ہوگا یا ایمان چھین لیا جائے گا، وہ اللہ والوں کے ساتھ رہے گا یا شیطانوں کے ساتھ رہے گا، یہ سب جاننے والا کون؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ فرماتے میرے بندے بندی کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرنے والا ہے، کل کیا کرے۔ ابھی میں نے بول دیا کل جمعہ سورت میں پڑھانا ہے، پھر بنگلور جانا ہے، پھر تامل ناڈو جانا ہے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوا تو کل کسی کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا روز کا روٹین ہے اتنے بجے چائے پینے کا، اتنے بجے کھانا کھانے کا، اتنے بجے کام پہ جانے کا، لیکن اگر تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا، سینے میں اٹیک آیا تو اٹیک آنے میں دیر لگتی ہے، کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ کہ ہم لوگ کبھی موت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا تھا، ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا خیال کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، قریب ہے موت۔ ہمارے نبی نے کہا کتنا قریب ہے؟ کہا آج زندہ ہوں، معلوم نہیں کل زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا خیال برابر نہیں ہے، ابھی موت کا ڈر نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میں تو ان سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا صبح ہوئے تو معلوم نہیں شام کروں گا، شام ہوئے تو معلوم نہیں کہ صبح کروں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا بھی موت کے بارے میں خیال برابر نہیں۔ تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں تو موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں کہ جب میں نیت باندھتا ہوں نا اللہ اکبر تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے مر جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا خیال بھی برابر نہیں۔ تو صحابہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول پھر آپ اپنا خیال بتائیں، جب ہمارے خیال صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا خیال کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے جب میں نماز پڑھوں پہلا سلام پھیروں، یقین نہیں کہ دوسرا پھیروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ میرے دوستو کسی کو نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے، کل کیا کرنے والا، بولو کسی کو معلوم ہے؟ اور پانچویں چیز کیا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں جا کے مرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری زندگی دبوئی میرا، بولو پوری زندگی، بڑی محنت سے بیچارہ حج میں گیا، عمرے میں گیا، مکے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، مدینے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی راستے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ولی شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ جب وہ زمانے میں حج میں جاتے تھے نا تو کشتی میں جاتے تھے۔ کس میں جاتے تھے؟ کشتی میں، اور 16 20 دن لگتے تھے مکہ مکرمہ یا جدہ یا مدینہ پہنچنے کو، 16 20 دن لگتے تھے، جیسے پانی کا اور جیسے ہوا کا طوفان ہوئے۔ تو شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ تو بہت زبردست اللہ کے ولی تھے، بمبئی سے کشتی میں بیٹھنے والے۔ اب بمبئی میں سارے مریدین جمع ہے، سارے مریدین جمع ہے، تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ جاؤ، سلامتی کے ساتھ آؤ، ہم زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہے، ہم موت کے وقت بھی آپ کے ساتھ میں رہے۔ حضرت نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ تم کیا پھول ڈالو گے میری قبر پر، تم کیا پھول ڈالو گے میری قبر پر، تم لوگوں کو میرا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسے، کشتی میں بیٹھے، کتنے دن کا سفر تھا؟
7वां दिन था, शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कश्ती में इंतकाल हो गया। मक्का जाते जाते कश्ती में इंतकाल हो गया। अब वो जमाने में मोबाइल तो था नहीं, कुछ अलार्म होते थे लेकिन वो अलार्म भी काम नहीं करते थे। आखिर में फैसला हुआ, कश्ती में जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और वहीं समंदर में इनको डाल दिया गया। तो कहा था ना, तुम्हें तो मेरा कफन भी नसीब नहीं होगा, जनाजे की नमाज भी नसीब नहीं होगी और मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, मैं तो पानी के अंदर बहता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को नहीं मालूम कौन सी जमीन में जाके मरेगा। तो 5 चीजें हो गई, मेरे साथ में बोलो कितनी चीजें हो गई। नंबर 1 बोलते जाओ, कयामत कब आएगी, पूरा मजमा बोले ना, जानने वाला कौन? अल्लाह। बारिश के मामले में सारा मामला जानने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 3, माँ के पेट में क्या है, बोलो जानने वाला कौन? अल्लाह। कल क्या हम करेंगे, जानने वाला कौन? अल्लाह। कौन सी जमीन में जाके मरेगा, बोलो जानने वाला कौन? इसीलिए अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, अल्लाह कहते हैं मैं बहुत जानने वाला हूँ। और एक बात अल्लाह क्या कहते हैं मालूम, मेरा बंदा तू मेरे को नहीं देख सकता लेकिन मैं तेरे को देखता हूँ। हम लोग यहाँ बाहर निकलते हैं ना, आंखों से कुछ ऐसा देखते हैं, बोलो देखते कि नहीं देखते? हाँ बोलो ना। मोबाइल पे गंदा गंदा करते कि नहीं करते? मोबाइल को कितना खराब इस्तेमाल करते, और हम क्या समझते मालूम है, मेरी माँ को भी नहीं मालूम, मेरे अब्बा को भी नहीं मालूम, मेरे बाजू में बैठने वाले को भी नहीं मालूम, अरे मेरे साथ जो आता जाता उसको भी नहीं मालूम। अल्लाह कहते किसी को नहीं मालूम, तेरे पैदा करने वाले को मालूम है। बोलो किसको मालूम है? अल्लाह। इसलिए नंबर 1, आज मेरा पैगाम सुनते जाओ, बहुत कम वक्त हमारे पास है, मगरिब से ईशा का वक्त मिला है। पहला काम करने धरने वाला कौन? बताओ, डरेंगे नहीं डरेंगे? हम लोगों को लोगों का डर कितना लगता है, लगता कि नहीं लगता? अभी आपने देखा होगा, यहाँ वो बच्चा कुरान पढ़ रहा था और मैं बहुत मजबूरी में मोबाइल पर बिजी हुआ। मौलाना सिराज, बहुत मजबूरी में, एक हमारे सूरत में कुछ हालात ऐसे हो गए तो फौरन मेरे को फोन करना पड़ा और बात करना पड़ा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हम लोगों को पुलिस का डर लगता है, इंस्पेक्टर का डर लगता है, कमिश्नर का डर लगता है, मेरे दोस्तों अम्मा का डर लगता है, अब्बा का डर लगता है, गाँव के बड़े का डर लगता है, कोई दादागिरी करे तो उसका हमको डर लगता है। कमाल क्या है मालूम है, हमको डर नहीं लगता तो अल्लाह का नहीं लगता। जो खिलाता है, कसम अल्लाह की, वो अगर रोक देवे तो दाना भी नसीब नहीं होगा, वो रोक देवे तो पानी का कतरा भी नसीब नहीं होगा। कभी मैंने जो मगरिब की नमाज पढ़ाई ना, तो दूसरी रकात में मैंने सूरह वाकिया की एक आयत पढ़ी। अगर आपको मालूम होवे, समझ में आता होवे, अल्लाह कहते हैं पानी पीता है? अल्लाह हमको पूछते पानी पीते हो? बोलो, अरे हाँ या ना बोलो ना। अब अल्लाह दूसरा सवाल क्या पूछता है मालूम? पानी पीते हो ना? सबने कहा अल्लाह पीते, तूने दिया तो पानी पीते, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। अल्लाह कहता ये तो बता, पानी तूने उतारा या हम उतारने वाले? तूने पैदा किया पानी या हम उतारने वाले? बोलो कौन? फिर अल्लाह क्या कहते हैं, ओ मेरा बंदा शुक्र मान, ठंडा ठंडा पानी पीता है, प्यास बुझ जाती है और पेट भी भर जाता है और गला भी तर नहीं रहता, गला भी तर हो जाता है, सूखा नहीं रहता। पानी बहुत अच्छा मैंने बनाया। क्यों बनाया मालूम? क्योंकि मैं रहमान, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। बोलो बेशक, मैं माफ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने पानी अच्छा बनाया। अल्लाह क्या कहते मालूम हो? तो शुक्र मान, तेरे गुनाह को नहीं देखा, वरना ये पानी को इतना खारा और कड़वा बनाता कि तेरे गले में ऐसा अटकता, न बाहर निकलता न अंदर जाता, तड़प तड़प के मर जाता। पानी को खारा बनाता, कड़वा बनाता और इतना गंदा बनाता, न पानी बाहर आता न पानी अंदर जाता, कांटे की तरह अटक जाता और अटका अटका के तुझे मार देता। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। पढ़ो ना मेरे साथ में, क्या फरमाया? अफराअयतुमुल मा'ल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी जो पानी पीते हो, तुम पैदा करने वाले या मैं उतारने वाला? बोलो कौन? अल्लाह फरमाते मैं रहमान और रहीम, मैंने पानी को अच्छा अच्छा बनाया, तेरे पेट में उतार दिया, तेरी प्यास को बुझा दिया, तेरी खुश्की को दूर कर दिया। अगर तेरे गुनाह को देखता खारा और कड़वा बना देता।
بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے سب لوگ ارادہ کرو اللہ کے ساتھ صلح کرنے کی۔ صلح کرنے کے مطلب توبہ کرنے کی۔ اللہ کو کہہ دیں گے اللہ آج تک جو ہوا وہ ہوا، اب نہیں کروں گا، بولو اب نہیں کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک اللہ کے ولی گزرے، بہلول، کیا نام؟ ساتھ میں بولو گے میرے کو اچھا لگے گا، بولو نا کیا نام؟ حضرت بہلول۔ وہ ایک لکڑی لیے تھے، لکڑی، اور زمین پہ یوں کر رہے تھے، یوں ایسا کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ بہتر جانے، اللہ کے ولی تھے، زمین پر کچھ یوں کر رہے تھے، یوں کر رہے تھے۔ تو سننا، وہاں سے ہارون رشید کا فوج، ہارون رشید بادشاہ، بولو ہارون رشید بادشاہ، اس کو سب درباری وہاں سے گزر رہے۔ تو ہارون رشید جانتے تھے کن کو؟ بہلول۔ اور بہلول کن کو جانتے تھے؟ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول؟ معلوم ہے تم اللہ کے ولی ہو، لیکن لکڑی لے کے زمین پہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا کیا کر رہے ہو؟ کہا معاملہ ایسا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے مگر بندہ صلح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے او میرا بندہ آ جا نا، آ جا توبہ کر لے، اے میرا بندہ آ جا نماز پڑھ لے، میرا بندہ نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ اللہ کہتے ہیں ایک بار کر لے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ بہلول کہتے وہ اللہ تیار ہے، رحمت کا خزانہ پھیلا کے بیٹھا ہے، آ جا آ جا آ جا آ جا، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں۔ ہارون رشید نے کہا اللہ کے ولی ہے، کوئی بات نہیں، چلے گئے۔ پھر کسی کا انتقال ہوا، بولو وہاں پہ کسی کا، تو سب لوگ، کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہوا، سب لوگ قبرستان گئے، وہاں بھی بہلول بیٹھے ہوئے، کہاں پہ؟ اور وہی لکڑی لے کے قبرستان کے اندر یوں کر رہے۔ تو ہارون رشید نے سب جنازے کی نماز ہو گئی نا، قبرستان میں دفن ہو گئے، پھر ہارون رشید آئے، کہو اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو؟ کل بھی زمین پہ بیٹھے بیٹھے لکڑی سے کوریدتے تھے، آج بھی کورید رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ جتنے سوئے نا سب چلاتے۔ کہا ہارون رشید نے کہا کیا چلاتے؟ کہا قبر کے اندر چلاتے، میرے کو کان میں آواز آتی ہے، چلاتے معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ اوپر والا کہتا اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ ہارون رشید وہیں بیٹھ گئے، کہا سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، جب تک ہم زندہ ہے اوپر والا کہتا ہے معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، معاف کروں گا۔ ایک بار آنکھ بند ہو جاتی، قبر کا عذاب دیکھتا ہے، قبر کے اندر سب دیکھتا ہے، سانپ دیکھتا ہے، قبر کے اندر لوہا دیکھتا ہے، قبر کے اندر آنکھیں پھوڑی جاتی ہے، قبر کے اندر یہ جبڑے پھاڑ دیے جاتے، تو اب کہتا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا خون کا آنسو روئے گا تو بھی معاف نہیں کروں گا، دنیا میں قطرہ بھی بہاتا تو میں تجھے معاف کر دیتا۔ اس لیے میرے پیارو ارادہ کرو، سب لوگ ارادہ کرو، ہاتھ سے گناہ نہیں کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ دیکھو یہ مہینہ آئندہ سال ہم کو ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں، کون سا مہینہ؟ اور ربیع الاول کا بھی آخر چل رہا ہے، ابھی ختم ہو جائے گا 4-5 دن میں ربیع الاول مہینہ۔ اور رات کون سی ہے؟ جمعہ کی رات، ربیع الاول مہینہ، مغرب کے بعد کا وقت، اور ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، قسم پروردگار کہ اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک کام تو سب کرو گے نا انشاءاللہ۔ دوسرا کام میں نے کہا نا 2 کام بتا کے میں جاؤں گا۔ دوسرا کام ہم لوگ ارادہ کریں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور کرتے۔ کون کون تیار ہے؟ ایمان سے بولو تیار۔ ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کو اللہ نے بڑی حکومت دی کہ نہیں دی؟ حکومت اللہ نے ہمارے نبی نے انسانوں پر حکومت کی، جناتوں پر حکومت کی، درند چرند پرند پر حکومت کی، بلکہ یہ کہہ دو کہ ہمارے نبی کو اللہ نے نبیوں کا بھی نبی بنایا۔ بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ کو بہت تعجب ہوگا، حضرت موسیٰ کا نام سنا؟ ہاں بولو تو میرے کو اچھا لگے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے۔ کیا پڑھ رہے؟ آپ کو معلوم ہے آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی 4 کتابیں، ایسے ٹوٹل ملا کے آسمان سے جو کتابیں اتری نا 104،
کتنی؟ ہاں ہم لوگ سمجھتے کتنی؟ 4. آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی کتابیں 4، باقی چھوٹی چھوٹی کو ملا دو تو کتنی ہو جاتی ہے؟ 104. اور جو بڑی بڑی 4 ہے نا وہ زبور. پہلی کا نام کیا؟ زبور، جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری. نمبر 2 تورات، جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری. نمبر 3 انجیل، جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری. اور نمبر 4 قرآن کریم، جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. اور چاروں کتابیں کہاں والی؟ آسمان والی. اللہ نے حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتاری اس کا نام کیا؟ تورات. ساتھ میں بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمان سے کتاب اتاری، حضرت موسیٰ پیغمبر پر اتاری، اور اس کا نام کیا ہے؟ معلوم؟ ایک دن حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے تھے. اب کیا کمال ہوگا حضرت موسیٰ کا، کیونکہ تورات انہی پر اتری اور وہی پڑھ رہے ہیں. یعنی صاحب تورات پڑھ رہے ہیں، جن پر تورات اتری ہے وہی پڑھ رہے ہیں. اچھا تورات میں لکھا تھا کیا؟ لکھا تھا وہ سنو. تورات میں کیا لکھا تھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کے ایک دم چونک گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو بند کر دیا. بولو کیا کیا؟ اور سیدھے گئے پہاڑ پہ. کس سے بات کرنے گئے؟ اور کس سے بات کرتے تھے؟ اور مزہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ ارے حضرت موسیٰ کو کتنا مزہ آتا ہوگا. کس سے بات کرتے تھے؟ ہمارے ساتھ موبائل پہ کوئی لڑکی بات کرتی تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے موبائل پر عظیم بھائی فون آوے نا، فون، ہاں، اور ممی کا فون ہے. کس کا فون؟ ممی. ہاں لکھا ہے امی، امی کا فون. بات کیسا کرے گا معلوم؟ ہلو السلام علیکم، آؤں گا رات کو آؤں گا، دیر ہوئے گی، کھانا کھاؤ یا نہیں کھاؤ میری مرضی، السلام علیکم. کس کے ساتھ فون پہ بات کیا؟ اور گرل فرینڈ کا فون آوے تو ہلو، وہ وہاں سے بولے گی تیرے سر میں دکھ رہا ہے، دوا پی کے نہیں پی، تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں تیرا باپ کھلائے گا. اس کو سر میں درد ہوتا ہے نہیں ہوتا، تیرے پیٹ میں دکھتا ہے، اور وہ ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ یہ سب دنیا کی دھوکے، دنیا کی زینت اور دنیا کے دھوکے. اللہ میری اور تمہاری حفاظت فرمائے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھ رہے تھے؟ بچے لوگ بھی بولو کیا پڑھ رہے تھے؟ تورات. اچھا تورات پڑھ رہے تھے، اچانک کچھ دیکھا، اتنے خوش ہوئے، بند کیا اور بند کر کے سیدھے پہاڑ پہ گئے. کس سے بات کرنے کے لیے گئے؟ اللہ سے. کیونکہ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ پہ آتے تھے اور مجھ سے باتیں کرتے تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ایک جگہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اب حضرت موسیٰ گئے اور جا کر کیا کہا معلوم؟ اللہ سے تیرے کو تو سب معلوم ہے، لیکن میں ابھی تورات میں پڑھ کر آیا، اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ نے کہا کیا پڑھ کے آئے؟ کہا تورات میں پڑھ کے آیا کہ اللہ ایک امت آنے والی ہے. دوستو، آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور بعد میں ملتا ہے. اللہ حافظ.